जीसस। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और स्वीडिश में गुड निटोर, नया साल और नए साल की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और खुदावंद की हजूरी, खुदावंद का मसा, खुदावंद की बरकत, खुदावंद की कुदरत, खुदावंद की कुर्बत और खुदावंद की वो खास बरकत जो इस साल में वो आपको देना चाहता है, आप इस साल में उस तक पहुंच सकें। आमीन आमीन। खुदा ने अगर नया साल हमें दिया है तो इसका मतलब ये है मेरे नजदीक के खुदा हमें नई खुशियां और नई बरकतें देना चाहता है। खुदा के पास आपके लिए और मेरे लिए नए प्लान्स हैं, नए मंसूबे हैं। इस वजह से खुदा ने हमें ये नया साल दिया। आमीन आमीन। आइए मेरे साथ निकालिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से। थैंक यू जीसस। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 31वीं आयत से 34वीं आयत तक तिलावत किया गया था। एक दफा मैं आपके लिए उसको पढ़े देता हूं। खुदा के कलाम में मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 31 आयत से यूं लिखा है, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। आमीन। चंद एक बातें जो है नए साल में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भाई अनिल जब रीड कर रहे थे तो पता चल रहा था कि जो इबादत है, जो रफाकत है कल शाम की बाबरकत रही और खुदा ने उनको जब वो बैठे हुए थे तो बरकत बख्शी है। और मेरा ईमान है कि आप सब जहां जहां जमा थे खुदा ने आपको बरकत दी। ना सिर्फ आपने सेलिब्रेट किया है न्यू ईयर को और ना सिर्फ आपने खाने खाए हैं, बल्कि आपने दुआ की, खुदा की हजूरी में रहे। हम भी जब एक जगह जमा थे तो हमने खुदावंद को और उसकी हजूरी को एंजॉय किया। और कल शाम जो हमारे सामने बात थी प्रोफेटिकली नबूवती तौर पे वो ये थी कि खुदा इस साल में बहुत सी जिंदगियों को नया दिल और नई रूह अता फरमाएगा, जैसे कि उसने हिजकियेल की किताब 36 चैप्टर में वादा किया। आज का जो पैगाम कलीसिया के लिए मेरे दिल पे है, हो सकता है कि आपने ये पैगाम या ये बातें इस तौर से पहले ना सुनी हो, लेकिन गौर से थोड़ी देर के लिए साथ रहिएगा ताकि कलाम की ये बातें मैं आप तक पहुंचा सकूं। आज का जो मेन हवाला या जो बात मेरे सामने है आपके लिए वो क्या है? फर्स्ट थिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। पहले साल में जो पहली बात है जो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखी गई है वो कौन सी है? खुदा यीशु मसीह ने जब मुनादी करनी शुरू की तो अपनी मुनादी के आगाज में उन्होंने पहली बात क्या की? तौबा करो। क्यों? क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। खुदावंद ने आसमान की बादशाही की बात को शुरू किया
اور اس کے بعد جب آپ خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بار بار جس بات کا ذکر ملتا ہے وہ ہے خدا کی بادشاہ۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے خدا کی بادشاہی کے اوپر؟ اور یہاں پہ جو آیت ہے جو خدا یسوع مسیح نے اپنے بیان میں کہی، خدا یسوع مسیح نے ارشاد کیا، انہوں نے فرمایا، خدا نے کہا کہ پہلے تم کس کی تلاش کرو؟ پہلے تم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو۔ ترتیب جو بتائی خدا نے، پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے۔ تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم زندگی میں بہت سی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں، ہم زندگی میں بہت سی چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہم نہیں ڈھونڈتے، ایک چیز جس کی ہم تلاش نہیں کرتے، وہ ہے خدا اور اس کی بادشاہی کی تلاش۔ ہماری زندگی میں خدا اور اس کا کام جو ہے بہت دفعہ جو ہے وہ رسمی طور پہ، روایتی طور پہ موجود رہتا ہے، لیکن ہم خدا کی بادشاہی کی تلاش نہیں کرتے، ہم خدا کی مرضی کی تلاش نہیں کرتے کہ خدا کی مرضی جو ہے وہ میری زندگی کے لیے کیا ہے۔ اور جب اور جس کو خدا کی مرضی مل جاتی ہے، جو خدا کو تلاش کر لیتا ہے، ان کے لیے پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ تازہ میں کے نشے کے اندر ہیں، اور کہنے والے یہ نہیں جانتے کہ ان کو خدا مل گیا ہے، ان کو مسیح مل گیا ہے، ان کو روح القدس مل گیا ہے، اس لیے یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تازہ میں کے نشے کے اندر ہے۔ خداوند کے کلام میں خداوند نے کہا کہ پہلے سب سے پہلے جو چیز مسیح زندگی خدا کے لوگوں کے اندر یا کلیسیا کے اندر ہونی چاہیے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ بادشاہی کی تلاش ہونی چاہیے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ جو پہلے ہے اس کو پہلے ہونا چاہیے، جو بڑا ہے، جو پہلا ہے، اس کو پہلے ہونا چاہیے۔ جب ترتیب ٹھیک ہوگی تو پھر ہماری زندگی میں خدا کا کام جو ہے وہ نئے طریقے سے شروع ہو جائے گا۔ اب یاد رکھیں کہ پوری بائبل مقدس جو ہے وہ اپنے لوگوں سے جب بات کرتی ہے تو اس طرح بات نہیں کرتی جیسے آج ہم زندگی بسر کرتے ہیں، جیسے پریزیڈنٹس ہیں، پرائم منسٹرز ہیں اور ان کے نیچے لوگ رہتے ہیں۔ جی نہیں، ایسی بات نہیں کرتی۔ بائبل مقدس جو بات کرتی ہے، بائبل مقدس جو پکچر دکھاتی ہے، بائبل مقدس جو ہے وہ بادشاہی کی پکچر دکھاتی ہے۔ اور اگر کوئی کلیسیا کے اندر ہے اور وہ خدا کی بادشاہی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تو وہ زندگی میں اس طرح سے برکت نہیں پا سکتا جس طرح سے اس کو برکت پانی چاہیے۔ خدا نے کہا کہ پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کی جائے، اور اگر ہم بادشاہی کی تلاش نہیں کرتے، یہ حکم پورا نہیں کرتے، تو اگر اس کے بعد کوئی حکم پورا کر بھی لیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ حکم نامکمل ہے، کیونکہ آپ نے جو بڑا حکم تھا، جو پہلا حکم تھا، وہ نہیں مانا، اور جب آپ نے وہ نہیں مانا تو جو مانا ہے وہ نامکمل ہے، وہ مکمل اور پورا نہیں ہے۔ اگر آپ مقدس متی کی انجیل کے 22ویں باب میں چلے جائیں اور اس کی 37 اور 38 آیت پڑھیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یہودی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بڑا اور پہلا حکم کون سا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں خداوند نے کیا جواب دیا؟ بڑا اور پہلا حکم کون سا ہے؟ کہ تو خداوند اپنے خدا کی اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری جان، 4 چیزیں خداوند نے گنوائی کہ ان سے تو خداوند اپنے خدا سے محبت کر، یہی بڑا اور پہلا حکم ہے۔ خداوند کیا بتا رہا ہے؟ خداوند اپنے لوگوں پہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بادشاہی کی تلاش کرنی ہے، اور جب بادشاہی میں آپ داخل ہوتے ہیں تو جو پہلی چیز، جو بڑی چیز آپ نے ریکگنائز کرنی ہے وہ ہے اس بادشاہی کا بادشاہ خداوند۔ اس کو جب آپ ملتے ہیں تو اس کو آپ نے اپنے پورے دل، جان، عقل اور طاقت سے محبت کرنی ہے، آپ نے اس کے حضور
ڈیل دینا ہے, آپ نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا ہے اس بادشاہ کے حضور میں, تاکہ وہ آپ کی زندگی کو برکت دے سکے. جب آپ تلاش کرتے ہیں تو تلاش بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتی کہ میں تلاش کرنے جا رہا ہوں اور میں اٹھا ہی نہیں, میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. آج کلیسیا کے لوگ جو ہیں وہ ہلنا جلنا نہیں چاہتے, وہ اپنا وقت سپینڈ کرنا نہیں چاہتے, وہ اپنے وقت کو خدا کے لیے صرف کرنا نہیں چاہتے. اگر آپ خدا کے لیے اپنا وقت صرف نہیں کریں گے تو پھر خدا کی بادشاہی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گی, ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آئے گی. کتنا بدقسمت مسیحی ہوگا وہ. جب بھی موبائل بجتا ہے تو باقیوں کے لیے الارم ہے کہ اس کو سائلنٹ پہ کر لیں, تاکہ ایک ہی دفعہ بجائے دوبارہ نہ بجائے. تو جب ہم مسیح کے لوگ ہیں, کلیسیا کے لوگ کہلاتے ہیں, اور کلیسیا کے لوگ ہونے کے بعد کوئی شخص جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کلیسیا خدا کا گھر یہ خدا کی بادشاہی ہے, تو وہ کتنا بے قیمت مسیحی ٹھہرے کہ اس کو خدا کی بادشاہی کے بارے میں معلوم نہیں ہے. جب ہم بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں, جب ہم بادشاہی کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, جب آپ بائبل کی آیات کو اس نظریے کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ بادشاہی کا ذکر کرتی ہے, تو آپ کلام کو ایک نئے طور سے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں گے. آپ یاد رکھیں کہ بائبل کا جو پورا کلچر ہے وہ کنگڈم کا ہی کلچر ہے. اس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں. نمبر 1 بادشاہ, نمبر 2 اس کی بادشاہت, اور نمبر 3 رائل لوگ جو اس بادشاہ اور اس کے گھرانے کے لوگ اور اس کے نوکر یا اس کے کام کرنے والے. یہ 3 لوگ جو ہیں اس بادشاہی میں آپ کو ملیں گے. یہ بات جو ہے اکثر میں اور آپ سنتے آئے ہیں کہ 10 دو خدا کو تو 100 ملے گا, 100 دو تو 1000 ملے گا, 1000 دو تو 10,000 ملے گا, and so on and so on. جب ہم یہ باتیں سنتے آئے ہیں, میں بھی سنتا آیا ہوں, بتایا بھی ہے میں نے لوگوں کو, اور یہ بات درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب ہم خدا کے حضور میں لے کے آتے ہیں وہ ہمیں بلیس کرتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو بادشاہی کے لوگ ہیں یہ باہر کے لوگوں کی بات ہے. یہ بادشاہی میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات جو ہے وہ فرق طرح سے ہے. میں نے اور آپ نے مسیح کی خدمت اس لیے نہیں کرنی, مسیح کو پیار اس لیے نہیں کرنا کہ میں 10 دوں گا تو وہ 100 بن کے واپس آئے. میں نے مسیح کو اس لیے نہیں پوچھنا کہ میں 100 دوں گا تو وہ 1000 بن کے واپس آئے گا. میں نے مسیح کو اس لیے پوچھنا ہے, میں نے مسیح کی خدمت اس لیے کرنی ہے, اس کے پیچھے میری موٹیویشن یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کا بیٹا ہوں, میں اس کی بیٹی ہوں, ہم اس کے گھر کے لوگ ہیں. ہم نے اس لیے نہیں اس کو پیار کرنا کہ ہم اس کو پیسے دیں گے اور وہ کاروبار کے طور پہ ملٹیپلائی ہو کے واپس آ جائیں گے. یہ ہمارا جو ہے وہ گول نہیں ہونا چاہیے. سو اس لیے جو خدا کے لوگ ہیں, پہلی بات جو ان کو سمجھنی ہے, پہلی بات جو انہوں نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سٹیزن شپ چینج کرنی ہے, شہریت چینج کرنی ہے. جب آپ کی شہریت چینج ہو جائے گی, سٹیزن شپ چینج ہو جائے گی, آپ خدا کی بادشاہی کے لوگوں کے طور پہ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے, آپ کو اپنی سمجھ لگ جائے گی, تو اس کے بعد آپ کا سب کچھ بدل جائے گا. پھر آپ عام لوگوں کی طرح نہیں چلے پھریں گے, پھر آپ عام لوگوں کی طرح دعا نہیں کریں گے, پھر آپ عام لوگوں کی طرح خدا کے حضور میں نہیں جائیں گے, پھر آپ عام لوگوں کی طرح کلیسیا کے ممبر ہونے کو نہیں سوچیں گے,
بلکہ آپ یہ سوچیں گے کہ میں خدا کی بادشاہی کا فرزند ہوں، میں خدا کی بادشاہی میں شریک ہو گیا۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں پانی کا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب آپ اور میں پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں، ہم اس چیز کو وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں آج سے اپنی سوچ تبدیل کر رہا ہوں، میں آج سے اپنی شہریت تبدیل کر رہا ہوں۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیشنل ایونٹ ہے، اور اس نیشن کا تعلق کس سے ہے؟ خدا کی نیشن کے ساتھ، خدا کی بادشاہی سے اس کا تعلق ہے۔ جو لوگ اس پروسیس میں سے گزرتے ہیں، جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں، جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں، جو یہ بات جو ہے بدانگے دہل بتاتے ہیں اور وہ اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ میری شہریت بدل گئی ہے، میری قومیت بدل گئی ہے، آج سے میں خدا کے گھرانے کا فرد، بیٹا اور بیٹی بن گیا، میری نیشنلٹی چینج ہو گئی۔ اور جب نیشنلٹی چینج ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے سویڈن کا، تو جو سویڈن کے شہری کے حقوق ہیں وہ آٹومیٹیکلی آپ کو مل جاتے ہیں، پھر آپ کو اس کے لیے کوئی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگ دوڑ نہیں ہم نے کرنی۔ اگر آپ سویڈن کے شہری ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو علاج ہے وہ فری ہوگا، اس کا مطلب آپ کے بچے فری اسکول جائیں گے۔ جب بچہ پیدا ہوگا گھر میں، ماں کو پے کے ساتھ 1 سال کی چھٹیاں ملیں گی، باپ کو پے کے ساتھ 6 مہینے کی چھٹیاں گھر میں ملیں گی، وہ اپنے بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے۔ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا اس کو پینشن ملے گی، چاہے کام کیا ہو اشارہ نہ کیا ہو، جو بیسک اینڈ سو آن اینڈ سو آن، جو اس ملک کی چیزیں ہیں وہ آٹومیٹیکلی اٹیچ ہو جاتی ہیں، ان کے لیے آپ کو بھاگ دوڑ نہیں کرنی۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ پہلے کیا کام کرنا ہے؟ اس کی بادشاہی تلاش کرنی ہے۔ جب ہمیں بادشاہی مل جائے گی تو جو کچھ بادشاہ کا ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ سے اٹیچ ہو جائے گا، وہ آٹومیٹیکلی آپ کو مل جائے گا، وہ آٹومیٹیکلی آپ کا ہوگا، آپ کو پھر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے خدا نے کہا کل اپنی فکر خود کرے گا، تم اس بارے میں فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔ جب آپ اپنے گھروں میں ہیں، جب آپ اپنے باپ کے گھر میں ہیں، جب آپ اپنے گھروں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا آپ کے بچے یہ فکر کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں پاپا ہم کیا کھائیں گے، ماما کل ہم کیا پہنیں گے؟ یہ ان کی پرابلم نہیں ہے، یہ ان کے سوال نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال اس طرح کا کرتا ہے تو وہ مہمان ہوگا، وہ پوچھے گا میں نے کہاں رہنا ہے، کس کمرے میں نے سونا ہے، کس کمرے سے میں نے اٹھنا ہے، کس جگہ میں نے کیا کرنا ہے۔ جب آپ بادشاہی کے فرزند بن جائیں گے تو پھر خدا کہتا ہے آپ کی سوچ تبدیل ہو جانی چاہیے، اب میں اس بادشاہی کا حصہ۔ پھر وہ یہ سوال نہیں کرتے باپ سے، وہ گھر میں ہے، فریج کھولتے ہیں، جو دل چاہتا ہے کھاتے ہیں، اور پھر ان کی دعا چینج ہو جاتی ہے، پھر ان کی دعا عام دعا نہیں ہوتی، پھر وہ یہ نہیں کہتے ہمیں یہ دے دے ہمیں وہ دے دے۔ جب آپ بادشاہی کو تلاش کر لیتے ہیں تو پھر باپ کو کیا ہوتا ہے؟ باپ کو اور ماں کو بچے آ کے اپنی ضرورت بتاتے ہیں، یہ چیز ہمیں چاہیے، اور جب وہ ضرورت بتاتے ہیں تو باپ اور ماں ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ جب ہم بادشاہی کے فرزند بن جاتے ہیں تو پھر آپ نے خدا کے حضور میں جانا ہے اور کہنا ہے یہ میری ضرورت ہے مجھے دے۔ اس لیے خدا نے کہا تھا جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تمہیں، کیوں یقین کرنا ہے؟ اس لیے یقین کرنا ہے کہ آپ بادشاہی کے فرزند ہیں، اور یہ کن کے لیے؟ جنہوں نے بادشاہی کی تلاش کی ہے، اور ان کے لیے جنہوں نے اس بادشاہ کو اپنے سارے دل جان طاقت عقل سے اس کا اپنا بادشاہ مان لیا، ان کے لیے وہ جب دعا کرتے ہیں تو پھر وہ شک نہیں کرتے۔ جو شک کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ان کو بھی بادشاہی ملی نہیں ہے، انہوں نے بادشاہی کی تلاش ہی نہیں کی، وہ بادشاہی میں داخل ہی نہیں ہوئے، وہ
کی بادشاہی میں داخل ہونا۔ جب وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے پھر وہ اس طرح کی دعائیں نہیں کریں گے۔ They know their needs will be fulfilled۔ ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے خدا نے کہا کہ تمہیں یہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ تو مانگنا پھر کیا ہے؟ مانگنا ہم نے یہ نہیں روٹی پانی خدا نے کہا یہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ مانگ تو میں امت اور قوموں کو تیری میراث کر دوں گا۔ امتیں مانگے، قومیں مانگے، اپنے بچوں کی روحیں مانگے، اپنے رشتہ داروں کی عزیزوں کی روحیں مانگے، خدا ان کو نجات دے ہماری خدا، ان کو اپنی بادشاہی کے فرزند ہونے کی توفیق دے، ان کو سمجھ دے، ان کا ذہن کھل جائے، ان کی آنکھیں کھل جائے، ان کا دل کھل جائے، یہ انڈرسٹینڈ کرے، یہ جانے کہ یہ مذہبی کام نہیں ہے، یہ بادشاہی کا کام ہے، یہ مذہب ہے ہی نہیں، اس کو ہم نے مذہب بنا دیا ہے، اس کو ہم نے ریت رواج میں بدل دیا ہے۔ خدا نے ایسا نہیں کہا، مسیح نے ایسا حکم نہیں دیا۔ اور میں جب اس چیز کو 2-4 ہفتے پہلے جب میں نے منادی کی انڈیا میں آن لائن، خدا نے میرے دل میں ڈالا گیونگ کے تعلق سے کہ میں نے ان کو بتایا کنگڈم میں گیونگ کا کیا پرنسپلز ہیں، تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اپنے آپ میں نے سوچا میں نے کلیسیا کو کتنی بڑی بات سے محروم رکھا ہے۔ کلیسیا کو میں نے بتایا نہیں ہے کہ وہ مذہب نہیں ہے۔ میں آپ کو خدا کے حضور میں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں خدا سے بہت کم مانگتا ہوں۔ میں نے اپنی خدمت اور اپنی مسیحی زندگی کے ابتدائی سالوں میں کچھ مانگا ہو تو مانگا، اس کے بعد میں نے کبھی نہیں مانگا۔ I just praise my God۔ میں اس کے ساتھ کنیکٹ رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ That's all۔ جو کچھ ہے وہ خود آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا، آپ کو چیزوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے۔ خدا نے کہا کہ چیزوں کے پیچھے بھاگو گے تو وہ آگے آگے بھاگیں گے۔ ہم نے کس کے پیچھے بھاگنا ہے؟ ہم نے خدا اور اس کی بادشاہی کے پیچھے بھاگنا ہے۔ جب ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے تو باقی چیزیں ہمیں فالو کریں گی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں چیزوں کے، وہ چیزیں تو اپنی ہیں ہی نہیں، وہ تو بادشاہی کی چیزیں ہیں، وہ تو خدا کے کنٹرول میں ہیں، وہ تو خدا کے اختیار میں ہیں۔ آسمان اس کا ہے، زمین اس کی ہے، سارا جلال اس کا ہے، زمین اور اس کی معموری اس کی ہے، سونا اس کا، چاندی اس کی، جانور اس کے، سب کچھ اس کا ہے۔ تو ہم اس کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ ہم خدا کے پیچھے بھاگیں جس کا سب کچھ ہے۔ جب ہمیں وہ مل جائے گا تو یہ سب کچھ آٹومیٹکلی shall be added unto you۔ اس کے پیچھے نہیں بھاگتا، آٹومیٹک سسٹم ہے۔ ہم نے چین غلط کر دی ہے، ترتیب غلط کر دی ہے۔ جب تک کلیسیا کے لوگ، خدا کے لوگ اپنی ترتیب کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کی زندگی میں برکت نہیں آ سکتی۔ جن زندگیوں میں آپ برکت کو دیکھتے ہیں ان زندگیوں میں کیا ہے؟ ترتیب ٹھیک ہے۔ کمزوریاں ان کی زندگیوں میں بھی آپ کو نظر آ سکتی ہیں لیکن ترتیب ٹھیک ہے۔ لائن اپ لوگ، چینلائز لوگ ہیں، ٹیوب لوگ ہیں، دے نو بیسک پرنسپل جو ہیں ان کی زندگی میں ٹھیک فنکشن کر رہے ہیں۔ جب وہ کریں گے تو زندگی میں برکت آنی شروع ہو جائے گی۔ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے۔ کلیسیا کو جس چیز کو مانگنے کے لیے خدا نے بلایا اور مقرر کیا ہے، ان میں سے تو شاید کلیسیا کے لوگ 0.001% ٹائم پہ وہ چیزیں مانگتے ہیں۔ جو کچھ ہم مانگتے ہیں
کو پوچھنا پڑتا ہے، بغیر پوچھے لے لے تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ خدا کی کنگڈم میں لیکن جو باپ کا ہے وہ آپ کا ہے، اور اس نے تو لکھ کے دیا ہے، اس نے تو بتایا ہے کہ تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں مانگنی ہے وہ مانگیں۔ اگر آج کلیسیا وہ مانگ رہی ہوتی جس کے لیے خدا نے بلایا ہے تو روحوں کی کتنی بڑی فصل ہم کاٹ چکے ہوتے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ یہ سارا کچھ خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے، کنگڈم کے لوگوں کے لیے ہے، بادشاہ کے بچوں کے لیے ہے۔ بچے بادشاہ کے ہوں اور مانگتے پھریں، بچہ آپ کا ہو اور باپ کے ترلے مارے آ کے، تو شاید کہیں تو آپ کچھ نہ کہیں یار یہ کس قسم کا باپ ہے، یا تو کوئی چھری مانگ رہا ہے، کوئی پسٹل مانگ رہا ہے، کوئی بم مانگ رہا ہے، تو وہ مانگے بھی آپ نے چھپا کے رکھا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا کر کے رکھا ہے، لاک میں رکھا ہے۔ خدا کہتا ہے تم روٹی مانگتے ہو، کپڑا مانگتے ہو، پانی مانگتے ہو، اور یہ تو میں چڑیوں کو جانوروں کو بغیر ان کے کہہ دیتا ہوں، تو تمہاری قدر تو ان سے کیا لکھا ہے؟ زیادہ ہے۔ ہم نے اپنی قدر کم کی ہوئی ہے کیونکہ ہم بادشاہی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے۔ جب ہم بادشاہی کو پراپرلی سمجھ آئیں گے تو ہماری زندگی میں خداوند کی برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہمیں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کے خزانے کی ایکسس کی ضرورت ہے، اور وہ مسیح نے بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ اس سال کے پہلے دن میں پہلا کام جو سوچ ہے وہ کیا کرنی ہے کلیسیا کی طرف سے؟ پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کریں، اس کی کنگڈم کی تلاش کریں۔ وہ کیا ہے اس کو سرچ کریں، اسے ریسرچ کریں، اسے اسٹڈی کریں، اس کو دیکھیں وہ کیا ہے۔ جب آپ کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، میں نے یہ مس کیا ہے، اتنا کچھ لوز کیا ہے۔ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، عبادت بھی لیٹ ہی شروع ہوئی تھی، 7 بجے ختم کرتے تھے، لیکن آج ہمارا اندازہ تھا کہ ہم 8 بجے تک جو ہے اس عبادت میں سے گزریں گے۔ آخری چاند ایک بات، مقدس متی کی انجیل اگر آپ پڑھیں 10 باب کی 7، 8 اور 9 آیت، بادشاہی کا تو آپ اس میں جتنا ذکر چاہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال خدا یسوع مسیح نے 7ویں آیت 10ویں باب کی متی کی انجیل میں کہا، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا، کیا منادی کرنا؟ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اپنی منادیاں نہیں کرنا، میں بھی انہی میں شامل ہوں، ہم بہت سی منادیاں کرتے آئے ہیں، لیکن جو چرچ کی جو مین سٹریم ہے لوگوں کی، ان کو پہلی انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ وہ بادشاہی کے لوگ ہیں۔ خدا نے کہا کہ یہ بات دائیں بائیں نہیں ہونا، آگے پیچھے نہیں کام کرنا، پہلی بات جو تم نے بتانی ہے جس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور کیا منادی کرنا؟ بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو بدنوں کو نکالنا، مفت پایا ہے مفت دے۔ یہ نشانی ہے بادشاہی۔ جب معجزات ہوتے ہیں، شفا ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کنگڈم کے لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے ان کی اپنے باپ کے خزانے تک ایکسس ہے، کیونکہ ان کے باپ کے خزانے میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر کمزوری کا علاج ہے، ہر کمی گھاٹے کا علاج ہے۔ ان کے باپ کے پاس اس کے خزانے میں کچھ ایسا نہیں جو موجود نہیں ہے، فقط ان کو بادشاہی کی تلاش کرنی ہے اور اپنے باپ کے خزانے سے لے لینا ہے، nothing else۔ آپ کے بچے کو بھوک لگی ہو، وہ نکال کے دودھ کا گلاس پی اور آپ کا گھر میں باپ ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے؟ نو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کی ایکسس ہے خزانے تک، تو وہاں پہ شفا پڑی ہے، مجھے بیماری ہو گئی ہے، میں کہوں نہیں خدا یہ میری چیز نہیں ہے، میں اس کے لیے شفا کو تیرے خزانے سے لیتا ہوں، اپنے
आसमान की बादशाही आ गई है। ये रेप्लिका है, निशान के तौर पे है, क्योंकि जिस बादशाही की हम बात करते हैं कि क़यामत में मौत के बाद हम जाएंगे, वहां पे ना रोना है, ना दांतों का पीसना, ना कोई बीमार, ना कोई कमजोर, ना कोई पैसा, ना कुछ नहीं है। जब वहां पे कुछ नहीं है तो आज जो बादशाही है यहां पे कैसे हो सकता है? सो जहां पे बादशाही आ जाएगी, उसकी समझ आ जाएगी, ये चीजें ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये चीजें बादशाही की है ही नहीं। ये चीजें खुदा की बादशाही को बिलोंग ही नहीं करती। जब भी खुदा की बादशाही बीमारी से, कमजोरी से, एहतियात से वो टकराएगी, ये चीजें खुद ही निकल जाएंगी, क्योंकि ये चीजें बादशाही को इनकाउंटर नहीं कर सकती। ये चीजें बादशाही में रह नहीं सकती। आखिरी आयत मुकद्दस मत्ती की इंजील के 12वें बाब में, बहुत सी आयतें आगे, बस यहीं पे हम क्लोज करेंगे। इसके बाद खुदा यीशु मसीह ने कहा 12वें बाब में उसकी 28वीं आयत में लिखा है, खुदा ने उनको कहा, फकीरों फरीसियों को, उनको कहा कि अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ पहुंची। खुदा की बादशाही आ गई है। क्यों? क्योंकि मैं बदरूहों को खुदा की मदद से निकाल रहा हूं, तो ये साइन है कि खुदा की बादशाही आ गई है। इसका मतलब ये है कि जब हम खुदा की बादशाही में जाएंगे तो खुदा हम कह रहे हैं वहां ना बदरूहें होंगी, ना बदरू गिरफ्तार होंगे। इसलिए जब आज भी वही बादशाही प्रवेश करना शुरू कर दे तो बदरूहें और बदरू गिरफ्तार ऑटोमेटिकली आजाद हो जाते हैं। सिर्फ खुदा की बादशाही को अंडरस्टैंड करना। पहले तुम खुदा की बादशाही की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। All things shall be added unto you. हर एक चीज ऐड कर दी जाएगी जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। हर एक चीज दी जाएगी जो आपकी जरूरत है। कुछ नहीं रखा जाएगा। अगर उसने कुछ बाकी नहीं रखा, उसने तो अपना बेटा आपको दे दिया, बादशाही का अपना बेटा दे दिया, और वो क्या है नहीं देगा। खुदा की बादशाही को अंडरस्टैंड करें। और ये क्या चीज है जिसको खुदा ने कहा पहले बादशाही की तलाश करो। इस पूरे साल में ज्यादातर हम किंगडम को अंडरस्टैंड करेंगे बाइबल में से, कि बाइबल मुकद्दस किंगडम के बारे में कहती क्या है, किंगडम के प्रिंसिपल्स क्या है। उनको जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप देखेंगे उनको आपने बस सीखना है, आपने गौर करना है। जब आप एक घर में पैदा हो जाते हैं, जब एक बाप माँ के साथ रहते हैं, जब इस मुल्क के शहरी हैं, बहुत सी चीजें ऑटोमेटिक है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप बीमार हो गए हैं, यहाँ पे सिस्टम है कि बीमारी के पहले हफ्ता आपने अगर छुट्टी किया है तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर आप अप्लाई ना करें तो ये सिस्टम का प्रॉब्लम है? नहीं, ये आपका प्रॉब्लम, आपकी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जो बहुत सी बरकत, अनगिनत काउंटलेस ब्लेसिंग्स हैं जो सिर्फ इस बात से अटैच हैं कि हम खुदा की बादशाही को अंडरस्टैंड करें, हम मजहब से निकल के हम खुदा की बादशाही में आ जाएं। खुदा यीशु मसीह ने बादशाही को प्रीच करना शुरू किया। किस चीज ने एनकाउंटर किया खुदा यीशु मसीह को? शराबियों ने, जानियों ने, चोरों ने। कलाम में लिखा वो तो उसके दोस्त थे, वो तो उनसे बड़ी अच्छी तरह बातचीत करता था, वो चाहता था ये खुदावन में आ जाए। जिस चीज ने खुदा यीशु मसीह का एनकाउंटर किया, उसका मुकाबला किया, वो था मजहब, रिलीजन ने उसका एनकाउंटर किया। जब भी बादशाही आएगी, बादशाही की मुनादी आएगी, जो रिलीजियस स्पिरिट है वो वेकअप हो जाए। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, जो बादशाही के लोग हैं, दे जस्ट कीप ऑन। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। इसलिए आज इस पैगाम में मैंने लिखा कि ये पार्ट 1 है गॉड्स किंगडम के बारे में, क्योंकि मेरे दिल पे बड़ा बोझ है इस बारे में कि हम खुदा की बादशाही को अंडरस्टैंड करें। थैंक यू जीसस।
खुदावंद आसमान और ज़मीन के मालिक मिन्नत करते हैं कलाम की इन बातों को मेरे लिए और मेरे नजीज़ों के लिए बाइस से बरकत ठहरा, यीशु के नाम में आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। मेरी दावत है भाई नील को, तो ये एक और छोटा सा हिस्सा बाकी है कि वो आए और इबादत को थैंक यू भाई साहब कलाम की सुंदर बातों के लिए, और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। समराइज करने के लिए एक छोटी सी बात बतानी है बस। रोबिन हमारे यहाँ का सबसे समझदार बच्चा है, और हम सब जानते हैं कि हम अगर हो समझदार बच्चे तो इसी के जैसे होंगे। इसके डैड एक छोटी सी गाड़ी लेके आए, कार, ऑटोमेटिक रिमोट से चलने वाली, एंड ही वाज नॉट नोइंग इट, उसको पता नहीं था। और उसके पापा ने उसको कार को चलाना शुरू किया। रूबिन खेल रहा था, उसकी नज़र पड़ी कार के ऊपर, तो फिर तो रूबिन है, ही वाज आफ्टर द कार, उसको पकड़ना है, एंड हिज डैड नोज अगर उसे पकड़ लिया तो खराब हो जाएगी। अब गाड़ी चल रही है रिमोट से और रूबिन पीछे पीछे जा रहा है। रूबिन समझदार बच्चा है हमारे जैसा। थोड़ी देर तो उसने कोशिश करी, पकड़ूं, फिर क्या किया, खड़ा हो गया। देन ही सेड ये चल कैसे रही है, एंड फाइनली लुक एट हिज फादर, उसके डैड वहाँ कुछ ऑपरेट कर रहे थे। उसने गाड़ी छोड़ी और अपने बाप के पास चला गया, एंड ही चेक्ड आउट, और उसके बाप ने उसे गाड़ी दिया, नहीं इज ऑपरेटिंग। भाई साहब का कलाम में कुछ इसी बातों को बताता है कि उसकी बादशाह तो उस रासबाजी को चुनो तो दुनिया की हर चीज़ आपको मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं इस कलाम की बातों से आप सब आने वाली ज़िंदगी में उन चीज़ों को ढूंढेंगे जो हमारे लिए रखी गई हैं। आमीन। और जैसा कि भाई साहब ने बोला, ये इबादत का समय था। आप सब ने कल अच्छी सेलिब्रेशन, अच्छी पार्टी करी न्यू ईयर की, यस या नो? यस। और आज जब खुदावन के घर में है तो यहाँ की भी पार्टी होगी। We'll have a party today. और जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं तो परमेश्वर की पार्टी उसके हिसाब से होती है। यस? इस वक्त होगा कि आप अपने गिफ्ट लेकर के आए खुदावन के लिए जो आप लाए हैं, ओके? और अपने गिफ्ट एक दूसरों को भी दें जो आप अपने साथ लाए हैं अपने गिफ्ट। हाँ या ना बोलिए। अगर आप फिजिकल गिफ्ट नहीं लाए हैं तो स्पिरिचुअल गिफ्ट तो आपके पास है, और वही परमेश्वर को चाहिए। He wants the spirit. तीसरी गिफ्ट कौन सी थी जो हमें शानू ने कल बताई थी? What was the third gift that Shanu told us? Shanu, is he here? थर्ड गिफ्ट क्या था? Holy Spirit. Yes. अभी इस हिस्से में जब हम चलेंगे इबादत के, we are going to pray for each other. Thanksgiving खुदावन के लिए लानी है, प्रेयर्स एक दूसरे के लिए लेके आनी है। इबादत का हिस्सा तीन तरीके से है। पहले हम अपने पास्टर के लिए करेंगे, फिर उसके बाद तीन लोग हम कलीसिया से बुलाएंगे जिनके लिए हमारे पास्टर प्रे करेंगे, और फिर वो सब मिल करके एक एक जन आप आगे आगे आते जाएं, प्रेयर कराते जाएं, और वापस जा करके उन लोगों के लिए जिनके लिए आप चाहते हैं प्रेयर करना, उनके लिए अपनी जगहों से प्रेयर कीजिए। याद रखिए, इसी दौरान गीत भी गाएंगे, प्रेयर्स भी करेंगे। आपको अपनी आंखें बंद रखनी है, गीतों को सुनना है और गाना है, और जब जब आपको जैसा जैसा बताया जाए वैसा वैसा आपको करते जाना है। आमीन। रेडी है पार्टी के लिए? यस। सो लेट्स डू इट। बॉबी भाई से, अमून भाई से गुजारिश करूंगा, चला गया बाहर। Thank you Jesus. बॉबी भाई 2 मिनट देखेंगे अमून भाई को? Thank you Jesus. Thank you Lord. कुछ गीत हमने तैयार किए हैं, दुआ स्वरूप में मेरे इसे गाएंगे, खुदा आपकी हुजूरी में लेके आएंगे। अपने मनों को तैयार कीजिए, आंखों को बंद करके पूरे समय खुदा की हुजूरी में दुआ करिए। Thank you mighty God. Let's close the eyes। बॉबी भाई को भी मैं आगे बुलाना चाहूँगा। Thank you Father. Thank you Father.